अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो। मैं हूं लीना शिगरी। गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कौम से पहला खिताब अगरचे के बड़े ताख़ीर से किया, लेकिन जो पहला खिताब हुआ उसमें रिलीफ पैकेज और साथ साथ उन्होंने थोड़ा जो कीमतें बढ़ाई गई थी पेट्रोलियम मसनूआत की, उसके हवाले से आवाम को एतमाद में लेना था और रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। 28 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, जो कि आइंदा बजट में वो कहते हैं शामिल होगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहली मर्तबा दरवाजे खोले गए हैं, फलांगे नहीं गए। उन्होंने ये भी कहा कि 1 करोड़ 40 लाख ख़ानदानों को 2,000 रुपये फ़ी ख़ानदान जो है वो दिया जाएगा। ये BISP से हटके होगी अमाउंट, लेकिन अवाम जो है इससे किस हद तक मुतमईन होंगे, बहरहाल ये अवाम ही के ज़रिए आपको पता चलता भी रहेगा। लेकिन साथ साथ आज जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पेशावर में फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो आज सवालात रेज़ किए हैं वो बड़े अहम हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि 6 दिन के बाद जो है अब वो इस्लामाबाद उन्होंने आने का पैगाम दे दिया हुकूमत को, अगरचे तारीख इंतखाबात की ऐलान उसका नहीं किया गया, लेकिन इस बार वो कहते हैं कि वो तैयारी के साथ आएंगे। साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात ये कि उन्होंने कहा पीर के रोज़ वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, पिटीशन दायर की जाएगी और मुल्क में वो चाहते हैं कि सवाल का जवाब दिया जाए इदारे की जानिब से कि मुल्क में पुरअमन एहतजाज का क्या जो एक जमहूरी पार्टी है वो एक हक रखती है कि नहीं, और क्या इसी तरह से पकड़ दकड़ होगी जो कि गुज़िश्ता हफ्ते मतलब इसी हफ्ते गुज़िश्ता बुध को जो है वो देखी गई। तो बहरहाल इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे कि ये पिटिशन, और चूँकि उनकी जमात के रहनुमा जो हैं वो काफ़ी केसेस और मुकदमे का सामना अब उनको करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी FIR दर्जनों भर जो है वो FIR उनके खिलाफ जो है वो जारी हो चुकी हैं, लॉन्च हो चुकी हैं। साथ साथ आज इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, जो डिस्कशन का आगाज़ हम इसी बात से करना चाहेंगे और जो ज़ेरे बहस लेकर आएंगे, नैब की जो इतनी क्विक लेजिस्लेशंस देखी गई हैं इस हफ्ते, जॉइंट सेशन बुलाया गया और जॉइंट सेशन के दौरान जो है EVM जो रिजर्वेशंस ये मौजूदा हुकूमत रखती थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग के हक से महरूम करना, EVM जो है वो इस्तेमाल ना होना, या फिर साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको जो हक से महरूम करना है, इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन नैब अमेंडमेंट से शुरू करना चाहेंगे और नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में इफ्तिखार शिराजी साहब, और हमें ज्वाइन कर चुके हैं बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब जो कि कानूनी माहिर हैं। और बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। लाइक आई सेड पनसोटा साहब, जो इस हफ्ते देखा गया जिस तरह से स्टेट का रैत जो है एक जमात के, और ऑलरेडी कहा जाता है कि जी पुरअमन एहतजाज होगा, पुरअमन मुजाहिरीन होंगे, उन पर जो एक फोर्स इस्तेमाल की गई, और फिर उसके बाद जो है इदारे के हवाले से बड़े कुछ एक इम्प्रेशन क्रिएट अब किया जा रहा है कि भाई इदारे की शायद सपोर्ट जो है वो एक सर्टन जमात के साथ है। हाउ डू यू लुक एट द एंटायर सिचुएशन? और इमरान खान साहब जो पिटिशन लेके जाना चाहते हैं, तो क्या उनकी पिटिशन का कुछ फिर आगे जो वो मकसद हासिल करना चाह रहे हैं वो निकल सकेगा आपके ख्याल में? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस दिन एहतजाज करना चाहा था या जो एहतजाज किया था वो प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 15, 16 और 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनके पास कानूनी तौर पर इजाज़त थी, आईनी तौर पर इजाज़त थी कि वो बाहर आते और अपने इस एक्सप्रेशन को जो है या अपने राइट टू प्रोटेस्ट उसको अच्छी तरह वहाँ एक्सप्रेस करें। जब उसको रोका गया और उसका स्टार्ट होता है जो कैबिनेट मीटिंग है, और कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला किया गया कि जनाब हम इस लॉन्ग मार्च को नहीं होने देंगे, तो ये ही वो बुनियादी फैसला था जो कि आइन और कानून के मुखालिफ था, खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तो उसमें भी ये इंप्रेशन आया कि गिरफ्तारियां नहीं हुई, लेकिन गिरफ्तारियां आज की डेट तक चल रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है चीफ जस्टिस लाहौर का, वो आज की डेट तक जो है इट इज नॉट बीन फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट, बल्कि हाई कोर्ट को बुलाना पड़ा चीफ सेक्रेटरी को, जिन्होंने लिख कर माफी भी मांगी और कहा कि जी हमें पता नहीं लगा, चूंकि आपका ऑर्डर लिखा हुआ नहीं आया था तो हमें समझ नहीं आई कि आपने हमें गिरफ्तारियों से रोका है। मान लेते हैं रोका भी है, तो किस कानून के तहत आप गिरफ्तारियां करते हैं? जो लगाते हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस ऑर्डर जो है 1960 का जो ऑर्डिनेंस है, उसके तहत भी सारे के सारे फैसले जो है दे वर सेट असाइड। तो पहले तो हम ये सेट कर लें कि कोई गैर कानूनी चीज होने नहीं जा रही थी, ये कानून के ऐन मुताबिक हो रही थी। अब आते हैं इदारों का साथ होना या ना होना। देखिए, जब इमरान खान साहब एक हद तक आगे आए,
وہاں پر انٹر ہونے کے بعد وہ واپس چلے گئے تو آف کورس بہت سارے تاثرات ہیں, کیونکہ پاکستان میں آپ راجہ صاحب یا جو پولیٹیکل جماعتیں سامنے باتیں کر رہی ہوتی ہیں, اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ جو بیہائنڈ دا سینز ہیں وہ چیزیں اور ہو رہی ہوتی ہیں. ہم ادھر بیٹھ کے الیکشنز پلان کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پتہ لگتا ہوتا ہے کہ سلیکشنز ہو بھی چکی ہیں. تو دیٹس دی انفارچونیٹ پارٹ آف پاکستان. تو اب کیا ہوا ہے بیہائنڈ دا سینز, وہ تو آف کورس آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ انفارمیشن, بٹ یس اسیومنگ کہ کچھ ہوا ہے تو یہ کوئی اتنی اچھی بات اس لحاظ سے نہیں ہے جس چیز کے لیے میں آپ اور ہم سب لڑ رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہا جاتا ہے کہ جی ملک اور اس کے وسیع تر مفاد میں اور ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے, لڑائی جھگڑے کو روکنے کے لیے اگر کسی تھرڈ قوت نے انٹرفین کیا ہے تو اگر تو الیکشن ہو سکتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوگا, ورنہ اٹ ول بی اے میک شفٹ ارینجمنٹ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ خان صاحب بھی اپنی ضد میں لڑے رہیں گے اور وزیر اعظم صاحب کی اپنی ضد ہے جو کہ آپ نے. بالکل. میں راجہ عامر عباس صاحب یہی سوال مزید آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گی کہ ملک میں عمران خان صاحب نے بھی آج یہ بات ریز کی ہے پریس کانفرنس میں کہ ملک میں کیا کسی سیاسی جماعت کو, جمہوری جماعت کو پرامن احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں. وہ پٹیشن لے کے منڈے جا رہے ہیں اور ان کو جواب چاہیے. جو کچھ, اور ابھی پنسوٹا صاحب بھی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مطلب کون سا قانون ہے جس کے تحت جو ہے آپ گرفتاریاں کریں اور اس طرح سے پرامن مظاہرین کو جو ہے اس پر فورس استعمال کریں. دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس کو ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا, ہمارے ملک کی جو جمہوریت ہے, ڈیموکریسی ہے, وہ اجازت نہیں دیتی, ہمارے ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اجازت نہیں دیتی. اور میں تو شروع کروں گا کہ جناب جب وہ ڈونلڈ لو کا لیٹر گیٹ سے شروع کرتے ہیں اور وہ سلسلہ جب شروع ہوتا ہے اور جس قسم کی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آتی ہے, اور اس ووٹ آف نو کانفیڈنس جس کو ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل کہتی ہے کہ ایک بلیٹنٹ انٹرونشن ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں, اور جس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ یو ایس جون سی ہے ایمبیسی, اس کو ڈیمارش ہم ایشو کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں جس انداز میں جو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ یہ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے بات ہو رہی ہے, سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے 63A کا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ ووٹ ہوتا ہے جو کسی بھی پارلیمنٹیرین کا, جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باری آتی ہے تو وہ نہ ضمیر کا ووٹ ہوتا ہے, نہ وہ کسی اور کسی بھی آپ کہہ لیں کہ آپ کے جو آپ کہیں کہ کسی کے ساتھ ڈیل کا یا کسی لالچ کا, وہ ووٹ نہیں ہوتا ہے, وہ ووٹ ہوتا ہے پارٹی کا. اور ہم نے جو دیکھا سندھ ہاؤس سے شروع کریں وہ جو چیزیں ہوتی رہی, پھر ہم نے جو پنجاب میں چیزیں دیکھیں, اور جب اب اسی کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب ایک میجورٹی پارٹی کو وفاق میں اور پھر پنجاب میں سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے بیکاز آف دا ریزنز جو اب پوری قوم کے بچے کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ریزنز کیا تھے. تو پھر ایسی صورتحال میں اگر جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے اگر وہ پارٹی آتی ہے تو جیسے کہ پنسوٹا نے کہا کہ ابھی آرٹیکل 15 ہے, آپ کا فریڈم ٹو ایسوسیشن ہے, آپ نے اکٹھا ہونا ہے, فریڈم ٹو سپیچ ہے, یہ تمام چیزیں. لیکن وہ فریڈمز ہم دیکھتے ہیں ابھی کبھی ہم جرنلسٹ کی طرف اگر دیکھیں تو جرنلسٹ کو کے خلاف FIRs کاٹی جا رہی ہیں. فریڈم آف پریس جو کہ ہمارا آئین کا ایک بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی دھجیاں اکھیڑی جا رہی ہیں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنا ایجیٹیشن ریکارڈ کرنے کے لیے آنا چاہتی ہے تو دنیا میں ہوتا ہے کہ پارلیمنٹس کے باہر, دنیا میں ہوتا ہے کہ جناب آپ کے مین جون سے سکوئرز ہوتے ہیں یا سٹی سینٹرز ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے, وہاں پہ آپ ایک پرامن جون سا ہے ایجیٹیشن کر سکتے ہیں. اور پرامن ایجیٹیشن کرنے کے لیے آپ کو نہ پیلٹ گنز کی ضرورت پڑتی ہے, نہ اس قسم کی ٹیئر گیس کے جو کہ آپ ایکسپائر ہو آپ وہ لے کے آ جائیں, اور جس میں بچے, خواتین, بزرگ سارے تھے. اور یہ بات جب سپریم کورٹ میں ہوئی, عدالت میں یہ بات ہوئی تھی, عدالت نے اجازت دی اور عدالت نے حکومت کو کہا کہ ان کو جگہ فراہم کیجئے تاکہ یہ وہاں پہ جا کے اپنا پروٹیسٹ لانچ کر سکیں. اور وہ جگہ شاید آخری دن تک کاغذوں پہ فراہم نہیں کی گئی تھی. اور نمبر 2, جب یہ بات ہوئی تو آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ جو بارہا کہا جا رہا ہے کہ جی روکنا تھا, یہی پولیٹیکل پارٹی نے علینا آپ کے علم میں ہے کوئی 30 کے قریب جلسے کیے اور بہت محنت اور بہت بڑے جلسے کیے, اور شاید ان 30 جلسوں میں آپ کو ایک
गमला भी टूटा हुआ कहीं नजर नहीं आया होगा, तो कैसे प्रिज्यूम कर लिया जाता है। और ये वो तमाम 30 जलसे हैं कि जो कि इनकी हुकूमत जाने के बाद हुए, और अगर उसमें कुछ भी नहीं हुआ, किसी शख्स के खिलाफ, किसी आदमी के खिलाफ, किसी प्रॉपर्टी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, तो अब कैसे अंदाजा लगा। अब बात यही हो रहा है कि जनाब आपने क्रश करना है, तो क्रश करना है तो आपने किस चीज को, उस बुनियादी फंडामेंटल राइट को, आईनी को। तो यही वो वजूहात हैं कि जो इमरान खान समझ रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया था कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है आप इनको रोक नहीं सकते। और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की किस तरीके से धज्जियां की, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ ब्लू एरिया के लिए नहीं था, वो पूरे मुल्क के लिए था। और आपने देखा कराची में क्या हो रहा है, आपने देखा लाहौर में क्या हो रहा है। बट मैं यही सवाल, शिराजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिराजी साहब थैंक यू सो मच आपके टाइम का। शिराजी साहब, क्यों पीडीएम भी हुकूमत में आने से पहले उनको भी एहतजाज का मौका दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से, और चाहे वो आके अपना लॉन्ग मार्च कंटिन्यू करते, जगह भी एलोकेटेड थी, सब कुछ था, क्या डर था आखिर मौजूदा हुकूमत का कि जिसकी वजह से इतना फोर्स और ये क्रैकडाउन का अमल जो है चंद रोज से ही स्टार्ट कर दिया गया। फियर्स थे कि बहुत ज़्यादा बंदे इकट्ठे करके इनके अगर आ गए तो फिर ये मजबूरन जो है इनको वो फैसले करने पड़े जो शायद ये नहीं करना चाहते हैं। मेरा ख्याल में जो आपने आखिर पे गुफ्तगू की है, शायद यही एक सबसे बड़ा एक उनके लिए खदशा और ख़तरा था कि जिस तरह 30-32 जलसे हुए खान साहब के, और बड़े अनप्रेसिडेंटेड, गोया कि इससे पहले हमने पाकिस्तान में किसी भी अवामी रहनुमा के लिए इतना क्राउड बाहर निकलना, शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब यकीनी तौर पर उनके बारे में कहा जाता था बड़े क्राउड पुलर थे, और लोग आए बाहर निकले और उसके बाद हम समझते हैं कि बड़े तवील अरसे के बाद इमरान खान थे जिन्होंने लोगों को घरों से बाहर निकाला, फैमिलीज़ बाहर आई, बच्चे तक बाहर आए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त को ये खौफ था, और उसका इजहार उन्होंने शायद कहीं ना कहीं किया भी है। जब आपने देखा कि उस शाम राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि हमने शायद ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ामात कर लिए हैं, लोग उस हिसाब से बाहर नहीं निकले। लेकिन जब आप लोगों के घरों में अनकॉल्ड एक तरह से छापे मारेंगे, चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करेंगे और लोगों को मिस हैंडल करेंगे, तो मेरा ख्याल में फिर खौफ की फ़िज़ा तो पैदा हो जाती है। और इवन के उस दिन अगरचे पटिशन तहरीक इंसाफ लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बहरहाल वहाँ एक इनिशियल एक जजमेंट आई जिसमें कहा गया है कि रास्ते खोल दिए जाएं, ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन आप भी, मैं भी बतौर जर्नलिस्ट हम देख रहे थे कि रात गए थे, गोया कि रात 12 बजे तक जिस तरह की मैसिव शेलिंग की गई, और मालूम था कि यहाँ पे बच्चे फैमिलीज आए हुए हैं, तो लोग डिस्टर्ब हुए। तो मेरा ख्याल में ये खौफ था, वो खौफ यही था कि शायद एक बहुत बड़ा रेला आएगा, जिस तरह खान साहब क्लेम भी कर रहे थे, और लग रहा था हुकूमत को कि अगर लोग आ जाते हैं और इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं तो फिर अगर उनके हिसाब से तो वो एक अनडेमोक्रेटिक डिमांड थी, लेकिन बहरहाल एक हर जमहूरी जमात का ये हक है कि अगर वो अर्ली इलेक्शन की बात करती है या कुछ और मुतालबात सामने रखती है तो मेरा ख्याल है रास्ता देना चाहिए था। लेकिन क्या कहें, इस मुल्क की तारीख है, इस और तरह अभी के भी कह रहे हैं शिराजी इस्तेमाल होते रहे। राइट, बट शिराजी साहब अभी भी कह रहे हैं कि वो 6 दिन के बाद जो है, जो उन्होंने एक डेडलाइन अल्टीमेटम दिया है कि मैं वापस आऊंगा और तैयारी के साथ आऊंगा। साथ साथ वो पीर को जो है उनकी जमात पिटिशन लेके जा रही है सुप्रीम कोर्ट में कि आया कि इदारे जो हैं वो अपना किरदार अदा करें, और फिर सवाल कर रहे हैं कि जी जमहूरी हक क्या है इस मुल्क में जो है किसी जमहूरी पार्टी को पुरअमन एहतजाज करने का। लेकिन यही खान साहब ने चंद रोज़ कबल जब उनकी हुकूमत जो है उसको हटाया जा रहा था, या वो जमहूरी तरीके से बहरहाल जो क्लेम करते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, लेकिन उन्होंने अदालत से ही कहा कि भाई 12 बजे तक जो अदालतें खोली गई, 12 बजे रात को, तो वो चीज़ जो है उनके हमेशा उनके दिल में रहेगी। तो आपको लगता है कि इससे वो तासुर जो है वो जो कि ख़राब है, मतलब नेगेटिव जो तासुर एक जा रहा है कि जी इदारे, और उस पर एलिगेशंस लगाई जा रही हैं कि इदारा जो शायद किसी जमात की तरफ टिल्ट उसका ज़्यादा है। मेरा ख्याल है जब आप इतने हाईएस्ट पेडेस्टल पे पहुंच जाएं तो आपकी गुफ्तगू के अंदर एक तो मेरा ख्याल में संजीदगी होनी चाहिए, और ये है कि एक मुस्तकिल मिजाजी नज़र आनी चाहिए। यही अदालती चीज़ जिन्होंने खान साहब को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया और आप पूरी दुनिया में लहराते फिर रहे हैं, तो अगर फैसले आपके हक में आएँ उनको आप अप्रिशिएट करें, बट कहीं ना कहीं लगे ऐसा जो आपके ख्याल में है कि शायद अदालतें किसी और को फेवर दे रही हैं तो फिर आप तनकीद करें। तो मैं समझता हूँ कि बतौर रहनुमा लोग तो आपको देख रहे होते हैं, और आप किसी इदारे के बारे में जो राय कायम करते अवामी राय उसी पे बनती है। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगरचे थोड़े बहुत सियासी नुकसानात वक्ती होते हैं,
بٹ جو الٹیمیٹ گول ہے وہ اس ملک کے اندر جمہوریت کو استحکام بخشنا ہے, اس ملک کے اندر پارلیمان کی سپریمیسی کو قائم کرنا ہے. تو شارٹ ٹرم بینیفٹس کے لیے آپ اداروں کو پہ تنقید بلا جواز نہ کریں. اگر وہ ادارہ اس دن رات کو 12 بجے کھلا ہے, ایک جج صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں, تو شیریں مزاری صاحبہ کے لیے بھی تو رات 11:30 بجے وہی عدالت کھلی ہے اور ان کو وہاں سے ریلیف ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ, اور دوسرا میں یہ اور بھی کہوں گا اپنا لینا کہ بار بار آپ کیوں اداروں کی جانب دیکھتے ہیں؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں, کبھی آپ کہتے ہیں نیوٹرل رہیں, کبھی آپ عدالتوں سے کہتے ہیں کہ آپ میک شور کریں. شیرازی صاحب, معذرت صاحب, پارلیمانی امور جو ہیں یا پارلیمنٹ کے جو افیئرز ہیں وہ کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کو لے کر آپ جا رہے ہوتے ہیں اداروں میں اور اداروں سے جا کے آپ جوابات جو ہے, تو یہ آئے کس لیے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال میں پہلے بھی تاریخ نے ہمیں بتایا ہے کہ اداروں کا, وہ محترم ہماری عدلیہ ہو, اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ ہو, لوگوں کے نیگیٹو رول رہے ہیں. ان اداروں کو بھی چاہیے کہ سیاسی معاملات کو پارلیمان میں ڈسکس ڈیبیٹ ہونا چاہیے, اور وہیں پہ, اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے بالخصوص ہم ہائی کورٹ اسلام آباد کی اور اطہر من اللہ صاحب کی بات کریں, چیف جسٹس کی, کئی معاملات لے کے گئے ہیں سیاستدان عدالت میں اور انہوں نے واپس لوٹایا ان کو کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جا کے طے کریں, عدالتوں کے پاس لے آنے کا نہیں ہے. تو ہر طرف ہمیں چاہیے کہ رویے مثبت ہونے چاہیے, اداروں کو بھی چاہیے کہ اپنے حدود میں رہیں, اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ غیر ضروری طور پہ اداروں کو اگریڈ شیرازی صاحب. اور لیکن معذرت کے ساتھ, لیکن ایسی ایک ہو سنجیدہ لے گا آخر کون, جہاں پر اپوزیشن لیڈر جناب راجہ ریاض صاحب جو کہ تحریک انصاف میں ہوتے ہوئے انہوں نے علم بغاوت جو ہے بلند کیا تھا, اور اب وہ کہتے ہیں میں نون لیگ کے ٹکٹ پر اگلا الیکشن جو ہے وہ لڑوں گا. تو بات کریں گے, ایک بریک کی طرف مجھے جانے کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو نیب امینڈمنٹس کہ کیا ہے یہ لیجسلیشن جو اتنے جلدی ہوئی ہے, نیب امینڈمنٹس کے بل میں ہے کیا, اور جو سپریم کورٹ میں جو سو موٹو نوٹس جو ایف آئی اے میں اپوائنٹمنٹس, تقرریاں اور تمام چیزیں چل رہی ہیں, اس حوالے سے بھی بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن چیف جسٹس صاحب کی, وہ بھی ذرا اس کو میں ذکر ضرور کروں گی, اور ایکسپرٹ اوپینینز جو ہیں یہاں پر حاصل کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک کے بعد بات کریں گے جو اعلیٰ عہدیداران, جو حکومتی عہدیداران ہیں, ان کے متعلق جو کیسز چل رہے ہیں اس میں سیاسی مداخلت کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اسخود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران جو ہے چیف جسٹس کے جو ریمارکس تھے اور جو آبزرویشن تھی وہ آرٹیکل 248 کا حوالہ دیا گیا. بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب کی طرف میں یہ سوال لے کے جاتی ہوں کہ کابینہ ممبران جو ہیں, چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں ان کو آرٹیکل 248 کے تحت آئینی استثناء حاصل نہیں ہے, اور ساتھ یہ جو کیسز ہیں ان کو مزید آگے پروسیڈ ہونا چاہیے. یہ ای سی ایل کا بھی معاملہ ہے, نام جلدی سے یہ حکومت جیسی آئی اس نے آتے کے ساتھ ہی ای سی ایل سے نام ہٹا دیے, اور اگرچہ کہ چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمات کا سامنا کرنے والے جو کابینہ کے میں شامل جو افراد ہیں, وزیر ہیں, وہ کوئی بھی وزیر جو ہے وہ ای سی ایل کے رولز میں تبدیلی کی منظوری کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تو مفادات کا ٹکراؤ ہے بیرسٹر پنسوٹا صاحب. بالکل جی, یہ جو سو موٹو پروسیڈنگز لی گئی ہیں بائی دی آنریبل سپریم کورٹ, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھی, حالانکہ آئی کم فرام دیٹ اسکول آف تھاٹ جو کہ سو موٹو کو اتنا سپورٹ کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں اٹس اے بیڈ ایکسرسائز پاور, اور میں اسکول آف تھاٹ سے ہوں کہ سو موٹو نہیں ہونا چاہیے. بٹ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے جی, فرینکلی اسپیکنگ, میں کہتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, میں اور راجہ صاحب تو تھوڑا سا پریجوڈسڈ ہوں گے کہ قانون کے مطابق چیز کو دیکھیں گے, بٹ آپ کسی عام آدمی کو بتا دیں, ہم یہ مثالیں سنا کرتے تھے کہ وہی منصف, وہی پتنی عدالت, اور یہ میں نے اردو میں مثالیں سنی ہوئی. تو یو کم, یو اسیوم پاور, اور آپ پہلے دن آرڈرز کیا کرتے ہیں کہ جی فلاں شخص کا تبادلہ کر دو. میں ہمیشہ آئی کوٹ دس کہ میں ایک دفعہ کچھ سال پہلے ایک پنجابی ڈرامہ دیکھا تھا, تو اس میں ایک آدمی واپس آتا ہے گاؤں سے, تو اس سے پوچھتے ہیں جی پنڈ دی سناؤ, وہ جو بندہ سب سے بڑا ڈاکو تھا اس کا کیا بنا, انہیں کہا جی وہ آج کل ساڈا ایس ایچ او ہے, انہیں کہا جیڑا بندہ لنگڑا, انہیں کہا جی وہ آج کل ہاکی ٹیم میں ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ ان اے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی, ایک پڑھے لکھے ملک میں ہمارے وزیر اعظم صاحب, ان کے صاحبزادے آ کے سب سے پہلے دن ان لوگوں کو ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پروسیکیوشن کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں, وہ پروسیکیوشن جس کا کوئی حال نہیں ہے. تو جب سو موٹو ہوتا ہے تو سو موٹو میں یہ ساری کی ساری باتیں, اور یہ جو آپ کا ای سی ایل والا معاملہ ہے, یہ ہم نے خود عدالتوں میں لٹیگیشن بڑی دفعہ میں نے کی ہوئی اپنے کلائنٹس کے لیے, یہ تو آپ یقین کریں کہ مذاق ہے کہ بائی اسٹروک آف پین, بلکہ چیف جسٹس صاحب نے تو پوچھا غالباً 3-4 ہزار لوگ نکال دیے, ان کی انفارمیشن یا چلو ان کو جو بھی اطلاع ملی وہ یہ تھی, لیکن 170 سم تھنگ جو لوگ ہیں ان کو نکال دیا. یہ بالکل مذاق ہے, یہ تمسخر ہے. لوگ پھر عام پبلک پوچھنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. میں اور راجہ صاحب سے ہم جہاں ملتے ہیں, لوگ راجہ صاحب سے پوچھتے ہوں گے کہ یہ 4 سال سے ایک بچہ جیب کاٹنے کے کیس میں اندر ہے, اس کا کیا قصور ہے؟
اس کو بیل اپلائی کرنے کے لیے کوئی نہیں. آج میرے سے ایک ریپ وکٹم نے بات کی, اس نے کہا جی مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آج 8 مہینے ہو گئے ہیں, میں اپنا میرا جو ریپسٹ ہے اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں درج کرا سکتی. تو یہ جب بہت زیادہ تفریق آتی ہے then people are forced to say کہ یہ اسپیشل لوگوں کے لیے اسپیشل لاز ہیں. میں تو اسپیشل لاز کو کہتے ہیں اسپیشل لوگوں کے لیے, اور اس میں سے ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے. آپ خود آپ کے سامنے جو اس میں اسپیشل ترامیم فار اسپیشل پیپل فار اسپیشل سرکمسٹانسز. جی آ رہے ہیں اس طرف بھی جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اتنے جلدی میں. جی آپ کمپلیٹ کر لیں بیرسٹر صاحب, پھر میں جی تو میں کمنگ بیک ٹو دیٹ فائنل پارٹ کہ یہ بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ ہمارے ملک میں وہ بیسک چیز رول آف لا, آرٹیکل 10A, ڈیو پروسیس, یہ سب چیزیں عدالت کو انفورس کرنی پڑتی ہیں. یہ ایک عام عدالت انفورس کرنے سے قاصر ہے. ہمارا اسٹیٹ, ہماری جو ایگزیکٹو ہے وہ قاصر ہے اس چیز سے کہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے عام آدمی کو انصاف دے. اب ہر چیز کے لیے چیف جسٹس پاکستان میں تو نہیں کرنا, اٹس ناٹ اے ڈیزائربل ایکشن. وہ باقی سول کیسز ہونے, کرمنلز ہونے کے یہ ہمارے کام کریں, لیکن ہماری حکومتیں ایسے خوبصورت کام کرتی ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو مجبور ہو جاتے ہیں. بندیال صاحب جیسا آدمی جو بلیو بھی شاید نہ کرتا ہو, رائٹ, بالکل ٹھیک ہے, ان کو بھی مجبوری بن جاتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو چیک کریں. رول آف لا کا حال راجہ عامر عباس صاحب, جیسے بیرسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے, عام آدمی جو ہے وہ اپنے کیسز کے لیے بیچارہ رولتا رہتا ہے تاریخ کے لیے ہی. اور یہاں پہ جو ایف آئی آر اپنے اوپوننٹس پہ بھی, تحریک انصاف پہ جو اس وقت 16 کے قریب جو ہے میرے خیال سے مقدمات اور وہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں, کیا وجہ ہے مطلب؟ اور سیکنڈلی یہ ای سی ایل وغیرہ کے معاملے پہ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالے کہ یہ مفادات کا ٹکراؤ جو ہے, اور یہ کیا عوام کو میرے خیال سے سمجھتے ہیں کہ بالکل عوام نم ہے کیا؟ دیکھیں, ای سی ایل کا معاملہ ہے, سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہے اعلیٰ عہدیداروں کے بارے میں کہ جناب ان کے جو کیسز چل رہے ہیں. سب سے بڑا کوسچن علینا یہ ہے کہ یہ اعلیٰ عہدیدار یہ کیسے بن گئے اعلیٰ عہدیدار؟ کون لوگ ہیں جو اعلیٰ عہدیدار بن گئے؟ ہم ہمیشہ کچھ چیز ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. کیا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ جو اعلیٰ عہدیدار ہیں جو 60% ضمانت پہ ہیں, یہ اعلیٰ عہدیدار ان کو ہم بنانے جا رہے ہیں, اور یہ کل کو پھر کیا کریں گے؟ اعلیٰ عہدیدار اب عوام جو نکلتی ہے باہر اتنی زیادہ, وہ عوام نے دیکھا نا ابھی کہ انہوں نے سب سے پہلا کام اس اسمبلی میں آ کے کیا کیا. سب سے پہلا کام کیا کہ جناب راجہ ریاض کو اپوزیشن کا لیڈر بنا دیا. کس لیے بنایا؟ اس لیے بنایا کیونکہ جو یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں اس پہ بھرتیاں کرنی تھی. کون سی وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ تھیں؟ الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز تھے, کافی عرصے سے خالی تھے. آ کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جناب یہاں پہ 2 اپنے بندے ایڈجسٹ کر دیں. 2 پہلے ہی ہیں, کمشنر صاحب پہ پہلے ہی ان کا بہت بڑا اعتراض ہے, چلو جی 2 لگا دیے. دوسرا کام عوام مفاد عامہ میں یہ کیا کہ جناب نیب آرڈیننس کیا ہے, اس کو جناب ختم کرنا ہے, اس کی جتنی بھی پاورز ہیں وہ اس کی ختم کر دی جائے. پھر کیا کیا؟ پھر انہوں نے کیا کہ آگے تو الیکشن کی بات ہو رہی ہے, چلیں جی اوورسیز جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا رائٹ ختم کر دیا. پھر کیا کیا انہوں نے کہا جی یہ تو پارلیمنٹ میں ہے. ایگزیکٹو سائٹ پہ انہوں نے کہا جی ایف آئی اے تو ہمارے نیچے ہے. وہ اعلیٰ عہدیداروں نے پہلا کام یہ کیا کہ جو ای سی ایل کی آپ بات کر رہی ہیں, اس کے جو رولز ہیں, اس رولز کو انہوں نے آل ٹوگیدر چینج کیا. اب رولز کون چینج کرتا ہے؟ کیبنٹ چینج کرتی ہے. یہ اختیار کیبنٹ کے پاس ہے. کیبنٹ میں کون سے ممبرز ہیں کہ جو خود, آپ نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کی نا, ویسے کس نے کیا ہے یہ؟ پوری کیبنٹ اس کو سائن کرتی ہے نا. اب کیبنٹ میں کیا ہوگا تو کیبنٹ میں رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, انٹیریئر منسٹر ہیں, پرائم منسٹر کو دیکھ لیں وہ ہٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ لائن یو نیم موسٹ آف دیز منسٹرز, یہ سارے کے سارے ای سی ایل میں. ہاؤ دے کین موڈیفائی دا لا وچ از ڈائریکٹلی افیکٹنگ دیم. اور انہوں نے اس کو موڈیفائی کیا, اور موڈیفائی کیا کیا کہ یہ کہہ دیا کہ جناب 120 دن تک اگر کوئی ای سی ایل میں ہے تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی, لیکن 120 دن آپ آج لا بنا رہے ہیں تو 120 دن کا مطلب ہے پروسپیکٹیو. 120 دن آگے سے شروع ہوں گے, آج کے بعد 120 دن تک اگر کوئی رہا
تو اسے نکال دیا جائے گا. یہ کیا کر رہے ہیں اپنے ریٹروسپیکٹو کہ جی جو پیچھے سے 120 دن پورے ہوئے اور ابھی جو انہوں نے کہا 3000 سم تھنگ آدمی ہے, 174 تو خالی نیب کا اس میں ملزمان ہے. اور اس میں لا یہ ہے کہ جب کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی طرف سے ریکویسٹ آتی ہے تو اس سے پوچھے بغیر آپ اس کو نکال نہیں سکتے. نیب کے ملزمان کو نکال دیا. سپریم کورٹ نے کہا جی بتائیے کتنے لوگ ہیں جو آلریڈی بیرون ملک جا چکے ہیں. تو اب جب ایسی سچویشن ہوگی تو پھر سو موٹو اگر نہیں لیا جائے گا تو پھر آپ کا فیٹف میں کبھی گرے سے وائٹ تو نہیں ہوں گے, بلیک ہی ہوں گے. اور جو کہ سب کے میرے خیال سے عوام کے بھی سمجھے. بریک شامل کرنی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. شرازی صاحب, یہ جو ای وی ایم اور اوورسیز کے ووٹ ڈالنے سے متعلق جو سابق حکومت کی ترامیم ختم کی گئی ہے, موجودہ حکومت کی جواب بڑی تیزی میں ختم کی گئی ہے, انتخابی اصلاحات کا جو بڑا زور و شور میں کہا جا رہا تھا, کیا یہ وہی انتخابی اصلاحات کا مطلب یہی فوکس تھا؟ میرے خیال میں جس طرح یہ ترمیم آئی تھی کنٹروورشل تھی, اب جاتے ہوئے بھی اتنی کنٹروورشل ہے. میرا وہ ہونا یہ چاہیے کہ پارلیمان کو ایک کلیکٹیو ڈیسیجن لینا چاہیے. سابق حکومت پہ یہ الزام تھا کہ اگر آپ کرنے بھی جا رہے ہیں تو تمام پارلیمان کو آپ انگیج کریں, سب کے ساتھ اتفاق رائے کے ساتھ ہوتا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا. لیکن اگین اس حکومت نے بھی وہی طرز عمل اپنایا, گویا کہ آپ نے ان کو انڈو کیا, کسی کو سنے بغیر, کسی کو کچھ پوچھے بغیر. تو یہ بھی درست نہیں ہے. ہر دو طرف ایک طرح سے لگتا ہے کہ جو ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا. لیکن یہ حکومت کے جو ان ترامیم پہ اعتراضات کر رہی تھی لینا, تو کچھ اور ترامیم تھی بھی جن کے اوپر اعتراضات کیے تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک فائنانس بل آیا تھا جس کے تحت اسٹیٹ بینک کو مالی خود مختاری دی گئی تھی. احسن اقبال صاحب کے ہمیں وہ بیانات یاد ہیں کہ وہ آپ نے جو ملک کے مالی حالات معاملات ہیں کسی اور کے حوالے کر دیے ہیں, تو آپ ان کو بھی پھر انڈو کریں نا. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ کچھ فائنانس انسٹیٹیوشنز کے آپ کے اوپر دباؤ ہیں, آئی ایم ایف کا, ان ایریاز کی طرف آپ نے نہیں جانا, اور جو باقی ہیں جن سے آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ کیے جا رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ درست بات ہے. ویری انفارچونیٹ, بٹ کیا کریں, اس ملک کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو حکومت جا رہی ہوتی, جو فیصلے کرتے, آنے والی حکومت جو ہوتی ہے اس کو اون نہیں کرتی. وہ انتخابی اصلاحات ہوں یا اس ملک کے اندر کوئی ترقیاتی منصوبہ ہو. آپ کو یاد نہیں کہ 4.25 سال تک میٹرو ایک سیکشن بند پڑا رہا کیونکہ وہ نون لیگ کا پروجیکٹ تھا, تو پی ٹی آئی نے اس کو مکمل نہیں کیا. بس یہی ہے. لیکن ڈر خوف ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ وہ شاید دوسری جماعت کی طرف ان کا ٹلٹ زیادہ ہے, جس کی وجہ سے پہلے ہی آ کے ایک تلوار جو ہے نا اس پہ رکھی گئی. بیرسٹر پنسوٹا صاحب, میں نیب امینڈمنٹس جو بل جو ہے اس حوالے سے ضرور پوچھنا چاہوں گی آپ سے بھی کہ یہ اتنے جلدی میں, اور یہ جو کی ہیں جس میں پہلے تو کہا گیا کہ بھئی ایسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو بھی آلٹر کر دیا, اس میں جو اکیوزڈ اور ان کے خاندان ہوں گے, ریلیٹیوز ہوں گے, ان کے اہلیہ یا ہسبینڈ یا پھر ایسوسیٹس جو ہے ان کا جو ہے اب ذکر نہیں ہوگا, وہ چیز ریموو ہو گئی ہے. بینامی کی ڈیفینیشن وہ چینج کر دی گئی ہے. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ معاشرے میں جب کرمنل پروسیجر کوڈ میں یا کوئی وائٹ کالر کرائم کی امینڈمنٹس لائی جاتی ہیں یا کوئی بھی بل لایا جاتا ہے, اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت پارلیمنٹ ان کی اپنی تھی, کوئی جھوٹی سچی ڈیبیٹ ہی کر لیتے 2-3 دن. اعظم تارڑ صاحب کوئی اچھا ہمیں وہاں پر بتاتے جو کہ ایکسپرٹ ہے اس کام کے, اور ماشاءاللہ از ون آف دی بیسٹ. کوئی ادھر ایک ڈیبیٹ ہو جاتی, ڈیبیٹ نہیں ہوئی. ایک میرا بڑا کلیئر ہو گیا کہ عام طور پہ دنیا میں ججمنٹس کی بیسس پر جو لکوناز رہ جاتے ہیں ان کو فل اپ کیا جاتا ہے. یہاں بڑا انٹرسٹنگ سین ہوا ہے. یہاں پر لکوناز وہ فل ان کیے گئے ہیں جہاں پر مجرم جو ہے کسی طرح پکڑا گیا تو انہوں نے کہا جی وہ لکوناز بھی فل کر دیں. آپ کو پتا ہے کہ پیناما کیس کے بعد جب آپ کسی کے بچوں کو یا اس کو نہیں بیچ میں انوالو کریں گے تو کس کو فائدہ ہوگا. دوسری بات, آپ نے خود یہ بھی اس کی ڈیفینیشن پڑھی, آپ کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کی 9 میں ڈیفینیشن کا فرق دیکھیں, پھر سیکشن 4 میں جو انکلوژنز کی ہیں ان ساری جو ہیں وہ چیخ کر پکارتی ہیں کہ جہاں پر بھی اپوزیشن جو کہ اب اس وقت آج کل گورنمنٹ ہے, ان کے لوگ کسی نہ کسی طرح پھنس گئے تھے, اس کو انہوں نے لا کا حصہ بنا دیا کہ اب اگر پھنسنے لگے تو لا ان کو سپورٹ کرے. دیٹ از ویری ویری انفارچونیٹ. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے, نہیں تو میں آپ کو پورا نیب آرڈیننس تفصیل سے سمجھاؤں جو انہوں نے کام اس میں کیا ہے, جو چیئرمین کے کیس میں کیا ہے, جو پاورز آف اریسٹ کے کیس میں کیا ہے. جو پاورز آف اریسٹ اگر سیکشن 24 پڑھے, میں خود سمجھتا ہوں اس کو بہت بری طرح ریگولیٹ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ اس میں اس قسم کی باتیں لکھ رہے ہیں کہ اگر وہ انویسٹیگیشن میں سپورٹ نہ کر رہا ہو تو تب آپ آ جائیں.
جو چیزیں ججمنٹس میں لکھی جا چکی ہیں، آپ یہ سارا کچھ یہاں لکھ کے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جو چیز آپ نے سیکشن 24 میں لکھ دی، اب تو بندہ اریسٹ ہی نہیں ہو سکتا. بالکل. راجہ عامر عباس صاحب کی طرف. راجہ عامر عباس صاحب، ایپلیکیبل یہ جو ہے وہ کب سے ہوگا؟ بنیادی سوال. اور آپ ان امینڈمنٹس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ جی نیب کو جو ہے وہ ایسا ٹوتھ لیس ایک باڈی بنانے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیے، یہ اپلیکیبل ہوگا 1999 سے، اور اپلیکیبل ہوگا یا نہیں یہ ایک اور بہت بڑا کوشچن مارک ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ جو سو موٹو لیا ہے اس میں اس نے یہ لکھا ہے، کہا ہے کہ جی اگر کوئی ٹیلر میڈ ایسی لیجسلیشن ہو رہی ہے کہ جو ان کیسز کو، جو کرپشن کے میگا کیسز ہے، اس کو ڈائریکٹلی پرسن سپیسیفک ہو کے ان کو فائدہ دینے کے لیے ہے، تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ اس کو آئین کے اور فنڈامنٹل رائٹس کے، کیونکہ ایک فنڈامنٹل آپ کا رائٹ جون سا ہے، رائٹ ٹو گڈ گورننس بھی ہے. یہ ایک ہمارے ہاں یہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ دس از آر فنڈامنٹل رائٹ کہ ہم گورننس ہے وہ گڈ ہو. اور اگر کرپٹ پریکٹسز میں انوالو لوگ ہوں گے اور وہ اس قسم کی لیجسلیشن کریں گے تو سپریم کورٹ اس کو اسی سو موٹو میں چیلنج بھی کر سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے. اینڈ دس وڈ بی سم تھنگ کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جب اس کی اگلی ہیئرنگ ہوگی تو وہاں پہ یہ کوشچن آئے گا. ادروائز آپ نے کہا کہ جی نیب کے امینڈمنٹس اگر یہی کرنا ہے تو میں